बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सातिब कॉलेज की तरफ से वीडियोस और असबाक का सिलसिला जारी है। आज हमारा मौजू है एंटीबायोटिक अद्वियात। एंटीबायोटिक अद्वियात का तस्वुर ये एलोपैथिक से हमें मुस्तार मिला है, यानी जरासीम कुछ दवाएं, ऐसी दवाएं जो बकौल उनके उन असबाब को खत्म करती हैं जिनसे मर्ज पैदा हो। ये अद्वियात दूसर ममालिक में सुना है, बगैर डॉक्टर की हिदायत के कोई इन्हें आम आदमी खरीद नहीं सकता, इस्तेमाल नहीं करता, और डॉक्टर भी उन्हें तब तजवीज करता है जब समझता है कि अब मर्ज बहुत आगे बढ़ चुका। हमारे यहाँ हर चौक चौराहे में, हर गली मोहल्ले के नुक्कड़ पर, हर दूसरे घर में जो लोग डिस्पेंसरियां बनाकर बैठे हैं, मेडिकल स्टोर बनाकर बैठे हैं, और बड़ी बड़ी फार्मेसीज हैं, और बल्कि यूं कह ले कि जो अपने आप को MBBS कहलाते हैं, बड़े बड़े मालिज कहलाते हैं, स्पेशलिस्ट कहलाते हैं, वो भी एंटीबायोटिक बिला झिझक कोई भी चीज हो, नज़ला, जुकाम, दाढ़ दर्द, सर दर्द, मैदे में दर्द, हत्ता के ऐसा ऐसा जुल्म करते हैं पढ़े लिखी उस चीज में, उन जहरों को हमारे अंदर उतारते हैं कि जिनका तदारुक करते करते हमारे लिए जिंदगी नाकाफी हो जाती है, और हम इस दुनिया से इन्हीं दुखों दर्दों में एडिया रगड़ कर सिसक कर अपनी सांसें पूरी। असल बात यह है, जब हमारे हुक्मा किराम, मालिजी, तिब्बे नबवी से वाबस्ता लोगों के पास ऐसे लोग आते हैं कि जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए हुए, जब मालिज से कहते हैं कि हम तो ये दवाइयां खा रहे हैं, मालिज परेशान हो जाता है, ये इतनी हैवी किस्म की एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जरासीम कुछ अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्होंने तो इनका अंदर खत्म कर दिया है। एक मर्ज की दवा खाई जाती है, 10 मर्जें साथ लग जाती हैं, फिर उनका तदारुक के लिए फिर अद्वियात तजवीज की जाती है, उनसे फिर कुछ और अलामात पैदा, यानी यूं एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। ये एंटीबायोटिक एक ऐसा बीज है कि जिसको एक दफा जिस्म में उगा दिया जाए तो ये फल फूलता रहता है और किसी न किसी अंदाज में इंसान को तंग करता रहता है। हमारे हकीम भी, मैंने ये चीज देखी, मुझसे सवालात होते हैं कि कोई ऐसी चीज बताओ कि मरीज को दे, इधर दवा दी उधर फायदा हो। भाई, जिस्म का एक प्रोसेस है, एक निज़ाम है, जिस्म को अपनी एक हैयत से दूसरी हैयत पे तब्दील होना, या यूं लगा ले। अब देखें, एक छोटी सी बात है कि मुझसे कई आदमी सवाल करते हैं कि उस्ताद जी, जब हम दवाइयां देते हैं, ये 3 दिन खाओ, हफ्ता खाओ, तो मरीज भाग जाता है, वो मेडिकल स्टोर के पास जाता है और मेडिकल स्टोर वाला उसे देता है, जाओ खा लो, 10 मिनट में फायदा हो जाएगा, आधा घंटे में फायदा हो जाएगा, फिर आधे घंटे में फायदा हो जाएगा, फिर अगले दिन फिर उससे वही तरीका इख्तियार किया जाता है, फिर वही तरीका, फिर एक वक्त आता है कि फिर वो पोटेंसी कम पड़ जाती है, फिर उससे हाई पोटेंसी, फिर उससे हाई पोटेंसी। एक वक्त आता है कि ये लोग हाथ खड़ा कर देते हैं कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, मरीज को घर ले जाओ, दुआ करो, अब इसके आगे हम कुछ नहीं दे सकते। जो हकीम लोग या डॉक्टर लोगों की तो भाई उनका तो पेशा है, उन्होंने तो पैसा खर्चा है, पैसा कमाते हैं, वो इसे खिदमत के बजाय एक अपना कारोबार समझते हैं, धंधा समझते हैं। उन्हें आपकी जरूरत से, आपकी मजबूरी से, आपकी बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो कमीशन भी खाना है, दवा से भी पैसा कमाना है, आपसे फीस से भी लेनी है, उनको वो कारोबार कर रहे हैं। आप मालिज हैं, जो मालिज ये कहता है कि जनाब एंटीबायोटिक या कोई ऐसी नशावर दवा या तेज दवा हमें दो, उधर दवा खाई, 5-10 मिनट में आदमी ऐसा समझता है कुछ भी नहीं हुआ। हमने ये बहुत सारे देखे कि गोडों के दर्द है, सर का दर्द है, नाक, आंख, कान, पेट, मुख्तलिफ दर्दें हैं, वो खाते हैं
اور اسی وقت وہ چلنے لگ جاتے ہیں، ساری چیز ہو جاتی ہے۔ اب جنسی ادویات ہیں، وقت بڑھانے والی ادویات ہیں، یہ نشاور ہوتی ہے، مسکن ہوتی ہیں، یہ جب ایک حد تک تو چلو انسان کی باڈی جو ہے، انسان کا جسم قوت مدافعت کے تحت ان کا تدارک کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر کمر درد، گردوں میں ڈیمیجز، پتھریاں، پھر ڈائلسس، اور اس کے علاوہ جگر میں پانی پڑنا اور ہڈیوں کا درد کرنا، آدمی کے بس برا حال ہوتا ہے۔ یہ انہی ادویات کی اسی کیپسول کی کرامت ہوتی ہے جو آدمی میڈیکل سٹور سے 10-20-50 روپے کا لے کر کھاتا ہے اور اپنا وقت خاص پورا کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اگر اس دوران کمر درد شروع ہو جائے تو وہ زندگی بھر نہیں جاتا، نئی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی حکیم یا ڈاکٹر کی دوا ایسی ہے کہ جو کھاتے ہی 5-10 منٹ میں ان علامات کو غائب کر دیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ منشی چیزیں ہیں، وہ مسکن چیزیں ہیں، نشاور چیزیں ہیں، اینٹی بائیوٹک ہیں، ان سے بچیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ غذا پر زور دیں، آپ ان چیزوں پر زور دیں۔ ایک اب جراثیم ہوتے کیا ہیں؟ جراثیم مارنا کیوں پڑتے ہیں؟ تو بھائی ایک بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلے اسباب کو یہ تو کھوج لگا لی جاتی ہے کہ یہ فلاں کے جراثیم ہیں، یہ فلاں کے ہیں، یہ ملیریا کے ہیں، یہ ٹائیفائڈ کے ہیں، یہ ڈینگی کے ہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری ایسی ڈیفینیشنیں ہیں وہ بتائی جاتی ہیں۔ اس کا کیڑا ایسا ہوتا ہے، اس کا جراثیم ایسا ہوتا ہے، اس کا لمبا ہوتا ہے، اس کا ٹھگنا ہوتا ہے، اس کے چھوٹے ہوتے ہیں، اس کے بڑے ہوتے ہیں، اس کا سر بڑا ہوتا ہے، اس کی پونچھ ہوتی ہے اور اس کی پونچھ نہیں ہوتی، اس کے سر پہ سنگ ہوتے ہیں۔ یعنی وہ ایک پورا گراف بنایا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اگر کسی کو دکھائی دیں تو فلاں بیماری ہے۔ یہ کوئی نہیں بتاتی یہ پیدا کیوں ہوا ہے۔ لیبارٹری ٹیسٹ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب فلاں چیز کی تشخیص ہوئی ہے، آپ کو ہیپاٹائٹس کے جراثیم دکھے ہیں، ہیپاٹائٹس بی کے دکھے ہیں، آپ کو نمونیا کے دکھے ہیں، آپ کو ایڈز کے دکھے ہیں، یہ جراثیم تو آپ کو دکھ گئے، اب آپ ان کے پیچھے بندوق لے کے بھاگتے ہیں، تیز سے تیز دوائیاں، تالیفی ادویات استعمال کرتے ہیں۔ یہ نہیں پوچھا کہ یہ پیدا کیوں ہوئے ہیں، ان کی پیدا ہونے کی لاجک کیا ہے، ان کی پیدا ہونے کی صورت کیا بنتی ہے، یہ پیدا کیوں ہوتے ہیں۔ جسم تو وہی ہے، میرا بھی جسم ہے، آپ جیسا ہی ہے، آپ کا جسم بھی میرے جیسا ہی ہے۔ آپ کے اندر خدا نخواستہ کوئی کسی بیماری کے جراثیم ہیں، کینسر، ایڈز ہے، ٹی بی ہے، تشنج ہے، خناق ہے، کچھ بھی چیز ہے، میرے اندر وہ چیز نہیں ہے، میں بھی وہی خوراک کھاتا ہوں، آپ بھی وہی خوراک کھاتے ہیں۔ تو یہ آپ کے اندر کیوں پیدا ہوئے یا میرے اندر کیوں پیدا ہوئے، آپ کے اندر کیوں پیدا نہیں ہوئے؟ تو آپ ایک لاجک کو سمجھیں کہ جرثومیں جو ہیں ان کو پیدا ہونے کے لیے جس ماحول کی ضرورت ہوتی ہے وہ حرارت اور رطوبت، یعنی جب رطوبت پر حرارت عمل کرتی ہے تو کیڑے پیدا ہوتے ہیں، جرثومیں پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے کل کے سبق میں بتایا تھا کہ آپ ایک سالن پکاتے ہیں، اس کا ذائقہ جیسا بھی ہو، گوشت ہے، سبزی ہے، آلو بینگن ہے، گوبھی ہے، مٹر ہے، کچھ بھی ہے، دال سبزیاں کچھ بھی آپ نے، اب اس میں ایک خاص تناسب سے نمک مرچ ڈالا، گھی مسالے وغیرہ ڈالے، اپنے ذائقے کے مطابق جو جو چیزیں ریکوائرڈ تھیں وہ آپ نے اس میں شامل کر لی، وہ بچ گیا، وہ آپ اٹھا کر کمرے میں رکھ دیتے ہیں، گھر میں رکھ دیتے ہیں، کچن میں پڑا رہتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں سڑاند مارتی، جن برتنوں میں آپ نے کھایا اور انہیں صاف کر کے دھو کے صاف کر کے وہاں رکھا، وہ بالکل ایسے ہی رہے، ان میں کوئی نہ سڑاند آئی، نہ بدبو آئی، نہ وہاں کیڑے جمع ہوئے، کیونکہ برتن دھل چکا ہے۔ جو کیڑوں کا سبب تھا، جو مواد اس میں کھایا گیا تھا، جو کھانا اور جو اس کے ذرات تھے وہ ہم نے دھو دھا کر رکھ دیے، اب اس برتن میں کوئی تغیر نہیں آئے گا، کوئی بو نہیں آئے گی۔ جس برتن میں، جس پیالی ڈونگے میں سالن رکھا ہے، جس برتن میں وہ چیز بچی ہوئی رکھی ہے، سب سے پہلے تو ہوگا یہ کہ اس کا ذائقہ بدلے گا، پھر اس کے بعد پھر اس میں تعفن پیدا ہوگا۔
اگر اس کمرے کی جو انوائرمنٹ ہے یا اس کا درجہ حرارت ہے زیادہ ہوگا تو وہ جلد خراب ہو جائے گا، اگر کم ہوگا ٹمپریچر اس کا کم ہوگا تو اس کے تعفن ہونے میں اتنا ہی دیر لگے گی، اتنا ہی وقت لگے گا۔ ہم جب مری میں ہوا کرتے تھے تو سالن جو ہے نا وہاں برف باری تھی، ویسے رکھ دیتے تھے کئی کئی دن تک، وہاں خرابی نہیں، کیونکہ وہ سارا موسم تو منجمد ہوتا تھا، وہ فریج والا ہوتا تھا، اس میں تعفن پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری میں وہاں عمومی طور پر برف باری ہوتی ہے، عام دنوں میں جون، جولائی میں، مارچ میں، اپریل میں سالن خراب ہوتا تھا، لیکن اس کے خراب ہونے کی رفتار جو ہمارے ہاں پنجاب میں، لاہور میں ہے، وہ کم ہوتی تھی، کیونکہ وہاں چاہے برف نہ بھی ہو تو وہاں خنکی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، ٹھنڈ ہوتی ہے، وہ اس کو متعفن ہونے میں اور تعفن پیدا ہونے میں دیر لگاتی ہے۔ تو پہلے اس کا ذائقہ بدلا، پھر اس میں بو آنا شروع ہوئی، اور پھر ایک وقت کے بعد اس میں کیڑے پیدا ہونا شروع ہو جاتے۔ یہی ہمارے جسم میں معاملات ہیں کہ جب آپ جو کھانا کھایا، جو مواد آپ کے اندر ہے، اگر وہ ہضم ہو گیا اور وہ فارغ ہو گیا تو آپ کے اندر کسی قسم کے جراثیم نہیں پنپ سکتے۔ ہاں، جو قدرت نے انزائم بنائے ہیں، جو ہارمونس بنائے ہیں، ان کی بھی صورتحال جرثومے جیسی ہے، وہ ہمارے دوست جرثومے انہیں کہا جاتا ہے۔ بھائی ہمارا تو ذرہ ذرہ جراثیم سے مملو ہے اور بنا ہوا ہے، اس کا جو پہلا خلیہ ہے اس میں جو حرکت ہے وہ یوں سمجھے کہ وہ بھی ایک جراثیم ہی ہے۔ جب انسان کا تخم پرورش پاتا ہے وہ بھی تو ایک کیڑا ہی ہوتا ہے۔ تو جراثیم نقصان دہ نہیں ہوتے، لیکن تکلیف وہاں آتی ہے جب غیر طبی طور پر جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ہمارے جسم میں پرورش پانا شروع کرتے۔ پہلے وہ سالن تھا، اس میں مسالہ جات تھے، سب چیز تھی، یعنی ایسی چیز تھی کہ وہ ہمارے اندر جزو بدن بن جاتا، لیکن وہ باہر پڑا رہا۔ کمرے کی حرارت نے، موسم کی حرارت نے اس پر اثر کیا، پہلے اس کا ذائقہ تبدیل کیا، پھر اس کا جو اس میں تعفن پیدا ہوا، پھر کیڑے پیدا۔ یہی چیز ہمارے یعنی حرارت کا رطوبت کے ایک مناسب انداز میں پیدا ہو کر خمیر کا پیدا ہونا، یہی جراثیم ہیں۔ اب ان کو اینٹی بائیوٹک یعنی کسی بھی چیز کو جب آپ ختم کرتے ہیں، اینٹی بائیوٹک استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں وہ جراثیم کیسے ہیں، رطوبت والے ہیں، گرمی والے ہیں، یا کس چیز سے ہیں۔ جب آپ وہ رطوبتیں دیکھتے ہیں تو بجائے اینٹی بائیوٹک کھانے کے جن چیزوں سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، یعنی جو جرثومے کی خوراک اور غذا ہے، اگر وہ آپ دینا بند کر دیں گے تو وہ جراثیم جب ان کو خوراک نہیں ملے گی تو وہ از خود مر جائیں گے۔ سمپل سی بات ہے، اینٹی بائیوٹک کی کیا ضرورت ہو۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، فلاں جراثیم ہیں، ان جراثیم کو مارنے کے لیے فلاں ویکسین لگوائی، فلاں اینٹی بائیوٹک استعمال کی، فلاں دوا، فلاں کمپنی کی دوا استعمال کی۔ بھائی آپ انہیں جو مار رہے ہیں، آپ کیوں ان کی پیدائش ہی بند کر دو۔ آپ یعنی ایک چیز سے آپ کوئی بیج لگاتے ہیں، کسی درخت کا بیج لگاتے ہیں، کسی فصل کا بیج لگاتے ہیں، یا آپ یوں لگا لیں کہ آپ کتے بلے، آپ ان کی نرسری ہے، انہیں آپ پنپنے دیتے ہیں، انہیں غذا دیتے ہیں، خوراک دیتے ہیں، جب وہ انڈے بچے دے کر ان کی بڑھوتری ہو جاتے پھر انہیں مار کر جو ہے نا اپنا عمل پورا کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، آپ انہیں پیدا ہی کیوں ہونے دیتے ہیں؟ اگر پیدا ہو بھی گئے کوئی بات نہیں ہے، وہ انسانی زندگی میں بے اعتدالیاں آتی جاتی رہتی ہیں، تو آپ جو جراثیم محسوس کرتے ہیں، عضلاتی ہیں، غدی ہیں، اعصابی ہیں، جیسا بھی ہو، آپ ان کی غذا کو بند کر کر دوسری تحریک شروع کر دیں، دوسری ادویات شروع کر دیں تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ یعنی یہ لوگ مثلا یہاں زخم ہوا، تھوڑا پھنسی ہوا،
اب اس کو اینٹی بایوٹک دے رہے ہیں، اس سے خشک کرنے کے لیے دے رہے ہیں، جو کہ عضلاتی غدی یا غدی عضلاتی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ دے رہے ہیں۔ اب اس کا ریشہ جلا رہے ہیں۔ بھائی آپ اس ریشے کو جلانے کے بجائے آپ گردوں کا عمل ٹھیک کر دو، وہ یہ جتنے بھی گندی رطوبتیں ہیں، جو تکلیف دہ مواد ہے، اس سے وہ گردوں کے راہ خارج کر دے گا، اس کے لیے وہ متعفن چیز بچے گی نہیں، یا خود خشک ہو جائے گا۔ اب جب آپ اس چیز کو جلاتے ہیں، خشک کرتے ہیں، اور کیا اس کا کوئی مواد بنتا نہیں ہے؟ آپ یہ لگا لیں کہ آپ کے زخم میں 10 گرام مواد ہے، ریشہ ہے، پیپ ہے، اب وہ جل گیا۔ اب 10 گرام سے کم از کم کچھ بھی نہیں تو کوئی نہ کوئی ملی گرام تو اس کا فضلہ بنا ہوگا نا۔ اور ہمارا جسم ایسا ہے، اس کے اندر کوئی فضول چیز نہیں ٹھہرتی، یہ کسی نہ کسی بہانے اس کو کام میں لاتا ہے۔ جب وہ یہ چاہے 1 ملی گرام ہی کیوں نہ وہ مواد بچا ہو، اس سے یہ کام لیتا ہے، اور جب وہ کام لیتا ہے تو وہ نئے مرض کی جو ہے نا شروعات ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وہ کام، یہی کینسر میں ہوتا ہے، یہی اینٹی بایوٹک تمام ادویات میں ہوتا ہے۔ تو آپ اینٹی بایوٹک سن کر پریشان نہ ہوں، بلکہ یہ کہیں کہ جو چیز جس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے وہ سبب دور کر دو۔ اگر وہ چیز پیدا ہو گئی ہے تو اس کی غذا بند کر دو۔ مثلا عمومی طور پر نزلہ، زکام، بخار، حرارت کا ہونا، جسم کا ٹوٹنا، اس میں حب مقوی خاص ہے، یا عضلاتی غدی دوسری مزاج کی چیزیں ہیں، یا اگر جسم کی حرارت کم ہو گئی ہے، مثلا کچھ علامات ہے، مریض کو ایمرجنسی فائدہ جیسے ہیضہ ہے، سنگرہنی ہے، قے ہے، یا خون کا بہاؤ ہے، یا ایسی چیزیں ہیں، تو آپ انہیں ایزیلی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ مثلا بلڈ پریشر لو ہو گیا، جسم ٹھنڈا ہو گیا، یہ آپ رطوبات کو روک سکتے ہیں۔ اگر رطوبات بہ رہی ہیں، مقوی خاص دیں، عضلاتی اعصابی ملین دیں، فوری طور پر یہ اینٹی بایوٹک کا اثر کریں گی، آپ کا وجات دے سکتے ہیں، آپ رادے دوا استعمال کر سکتے ہیں اگر کوئی چیز بہ رہی ہے تو۔ اب ہمارے ہاں جو لوگ نزلہ زکام میں، اب موسم بدل رہا ہے، سردیاں آ رہی ہیں، تو ان سردیوں میں جو چیز